خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسند الفردوس حدیث نمبر 8175 شہنشاہ کون و مکان غم خار بے کساں شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عافیت نشان، اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت کی دہشتوں سے، حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، کیا خوف مجھ کو پیارے نارے جحیم سے ہو، تم ہو شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان کے آج کے پروگرام میں آپ کو قرآن فیصلہ کن کلام، اس تعلق سے قرآن کی شان بیان کی جائے گی، اور قرآن کی غیبی خبر کہ ابو جہل مارا جائے گا اور اس کو گھسیٹا جائے گا، قرآن نے پہلے سے خبر دی اور وہ ہو کر رہی اور ہو کے رہنی تھی کہ رب کا کلام ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو سورتوں کے پیارے پیارے فضائل بھی عرض کیے جائیں گے۔ میرے رب کے کلام کی شان دیکھیے کہ یہ وحی خدا ہے، میرے رب کے کلام کی شان دیکھیے کہ یہ کلام خدا ہے، میرے رب کی کلام کی شان دیکھی کہ کوئی مشکل آئے اس کی تلاوت کریں ہر وبا دور ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ جب جنوں نے قرآن پاک سنا، جنات نے، تو کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ قرآن کی شان دیکھیے، اللہ پاک نے اس کا یاد کرنا آسان فرما دیا۔ قرآن کی شان دیکھیے کہ یہ ان پر نازل ہوا جو مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن کی شان دیکھیے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا جو مہینہ سب مہینوں سے افضل، شہر رمضان الذی، سبحان اللہ۔ اور کس زبان میں نازل ہوا؟ جو زبان تمام زبانوں سے افضل، بہترین دوا قرآن، شفا ہی شفا قرآن
सिरात मुस्तकीम पे चलाता है। कुरान बिला शुबा मेरे रब की तरफ से नाजिल हुआ वही खुदा, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना अजीम मौजज़ा है, ये कायम दायम रहेगा। सुभान अल्लाह। और देखिए कुरान ने जगह जगह चैलेंज किया, कोई ऐसी सूरत बना कर ले आओ, कोई एक आयत बना के ले आओ। ये कुरान का एजाज है कि आज तक कोई मुनकिर, कोई गैर मुस्लिम एक आयत भी नहीं बना सका। कुरान की शान देखी कि बहुत सारी किताबें, मगर ये सब पर फाइक है। कुरान की शान देखिए, जिस रात में नाज़िल हुआ वो रात सारी रातों से अफजल। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब कद्र में उतारा। और शब कद्र के बारे में सूरह कद्र में क्या इरशाद हुआ? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बढ़कर है। और जहां कुरान नाजिल हुआ वो जगह मक्का मदीना, इसका तराफ सारी जगहों से अफजल। और कुरान की शान सुभान अल्लाह के सारा कुरान मेरे नबी की नात है। दसा की में मुस्तफा दी किड्डी सोनी शान, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा। कसम खुदा दी सानू सब नालों प्यारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। तो कुरान पाक मेरे रब का कलाम और बहुत आला इसकी है शान, फैसला कुन कलाम। सूरह तारिक में इरशाद होता है, वस्समाइ ज़ातिर रज्इ वल अर्दि ज़ातिस सद्र, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल। आसमान की कसम, आसमान की कसम जिससे मी उतरता है, और जमीन की जो इससे खिलती है या खुलती है, बेशक कुरान जरूर फैसले की बात, कोई हंसी की बात नहीं। कुरान फैसला कुन कलाम, क्यों कि ये किताबुल्लाह है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। कुरान की शान देखिए, मौला मुश्किल कुशा सैयदुल औलिया कर्रमल्लाहु ताला वजहहुल करीम फरमाते हैं, मैंने रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब फितना बर्पा होगा। मेरे नबी ने पहले खबरें दे दी अल्लाह की अता से। मौला मुश्किल कुशा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन फितनों से बचने का तरीका क्या होगा? फरमाया, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह कुरान, जिसमें तुम्हारे अगलों और पिछलों की खबरें हैं। कुरान कुरान सुभान अल्लाह। तुम्हारे आपस के फैसले हैं। कुरान फैसला कुन है, ये कोई मजाक नहीं है। जो जालिम से छोड़ देगा अल्लाह उसे तबाह कर देगा, जो इसके गैर में हिदायत ढूंढेगा अल्लाह उसे गुमराह कर देगा। जो अल्लाह पाक की मजबूत रस्सी और वो हिकमत वाला जिक्र है, वो सीधा रास्ता है। कुरान वो है जिसकी बरकत से ख्वाहिशात बिगड़ती नहीं। कुरान वो है जिसके साथ दूसरी जबानें मिलकर उसे मुश्तबा मशकूक नहीं बना सकती। मेरे नबी कुरान के फजाइल बयान फरमा रहे हैं। कुरान वो है जिससे उलमा सैर नहीं होते। कुरान वो है जो ज्यादा दोहराने से पुराना नहीं पड़ता। कुरान वो है जिसके अजायबात खत्म नहीं होते। कुरान वो है जिसे जिन्नात ने सुना तो ये कहे बगैर ना रह सके, हमने अजीब कुरान सुना है, जो अच्छाई की रहबरी करता है, गाइड करता है अच्छाई की तरफ। तो वो कुरान पर ईमान ले आए। जो कुरान का कायल हो वो सच्चा,
جس نے اس پر عمل کیا ثواب پائے گا. جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف یعنی انصاف کرنے والا. جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. قرآن کی شان مرحبا مرحبا. قرآن کی شان مرحبا مرحبا ہے کلام خدا مرحبا مرحبا ہے کلام خدا. قرآن کی شان مرحبا مرحبا قرآن کی شان. بہترین دوا قرآن کی شان ہے شفا ہی شفا قرآن کی شان. حق و باطل میں فارق ہے رب نے اسے قول فصل کہا. قرآن کی شان ہے کلام خدا. قرآن کی شان ہادی و رہنما قرآن کی شان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کی شان دیکھیے کہ یہ حق لے کر آیا اور قرآن حق ہے. اللہ اکبر. اسلام آیا کفر مٹ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, نور آیا اندھیرا چلا گیا. اسلام آیا کفر مٹ گیا. قرآن آیا شیطان بھاگ گیا. خیر آئی شر گیا. ہدایت آئی گمراہی گئی. سبحان اللہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. 360 بتیں کعبے کے گرد 360 اور ان کو جوڑ رکھا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اسٹک تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جاتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. تو کیا ہوتا؟ وہ بت جس طرف میرے نبی اشارہ کرتے سر کے بل نیچے گر جاتے. سبحان اللہ. حق آ گیا, باطل مٹ گیا. قرآن آ گیا, اسلام آ گیا, شرک مٹ گیا, کفر مٹ گیا, ہلاک ہو گیا. سبحان اللہ. اور باطل کو مٹنا ہی تھا. قرآن کی شان, اس میں غلط چیز شامل نہیں ہو سکتی. قرآن کی شان کوئی اس میں فرق نہیں کر سکتا, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا, کمی بیشی نہیں کر سکتا. شیطان اس کے اندر اپنی بات شامل نہیں کر سکتا. قرآن جس بات کو حق کہہ دے اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. قرآن کی شان, جسے قرآن باطل کہہ دے اس کو کوئی صحیح نہیں قرار دے سکتا. سبحان اللہ. رب تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا تنزیل من حکیم حمید. اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا. سبحان اللہ. اب اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں. میں کچھ قرآن کی غیبی خبریں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذوق شوق بڑھے قرآن کو پڑھنے کا, سمجھنے کا, پڑھانے کا. گھر میں پڑھیں, دکان پر پڑھیں, سفر میں پڑھیں, جب وقت ملے پڑھیں. اس کو موبائل میں القرآن الکریم سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو پڑھتے رہیں. آپ انتظار میں ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے میں, اللہ صحت و عافیت دے, اور ابھی ٹائم ہے آپ کی باری میں 5-10 منٹ ہیں, تو موبائل کے اندر اینڈرائڈ موبائل میں آپ دعوت اسلامی کی ایپ پلے سٹور پر جا کر ڈاؤن لوڈ کریں. صراط الجنان تفسیر, قرآن پاک کی تلاوت کریں, قرآن کی صورتیں یاد کریں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہمارے بچے قرآن پڑھیں, ہماری بچیاں قرآن پڑھیں, ہم قرآن پڑھیں. صرف موت پر قرآن نہ پڑھیں, خوشی پر بھی قرآن پڑھیں, روٹین کے ساتھ پڑھیں.
بزرگوں کے بعض ایسے واقعات ہیں کہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی، باریاں بانٹی ہوئی تھی کہ اس وقت سے اس وقت تک ماں پڑھے گی، اس وقت سے اس وقت تک ابو پڑھیں گے، اس وقت سے اس وقت تک بھائی پڑھیں گے، اس وقت سے اس وقت تک بہن پڑھے گی. دن رات قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی. یہاں دن رات استغفر اللہ ایسے گھر میں طوائفیں ناچ رہی ہیں، نخرے باز نخرے دکھا رہی ہیں، اور اللہ کی پناہ استغفر اللہ گھر کے اندر ماحول کیسا بنے گا؟ تو قرآن میرے رب کا کلام، اور قرآن نے جو غیبی خبریں دیں وہ پوری ہو کر رہیں. ابو جہل اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، غستاخ رسول، اس کے انجام کی خبر قرآن نے پہلے دے دی. آئیے سنیے، سورہ علق میں ارشاد ہوتا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہاں اگر باز نہ آیا ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. یہ تھی قرآن کی غیبی خبر. پوری کیسے ہوئی؟ غزوہ بدر ہوا 17 رمضان کو. ابو جہل ذلت کی موت مرا، اس کو گھسیٹ کر لایا گیا، اور یہ قرآن کی غیبی خبر پوری ہوئی. سردار، اتنا سپہ سالار، اتنی فوج، اتنا جتھا، اتنا گروہ، لیکن جو قرآن نے کہا وہی ہوا. یہ ذلیل ہو کر مرا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی لحاظ سے دبلے پتلے تھے. اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے ابو جہل کے، اور اس کا سر کاٹ دیا. مگر اس بدبخت کا سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، کمزوری کی بنا پر، ویکنیس تھی اتنی. تو آپ نے اس کے کان کے اندر سوراخ کیا، ابو جہل کے سر کے اندر جو جسم سے کاٹ دیا گیا تھا. اسلام کا دشمن تھا، اللہ رسول کا دشمن تھا، اس کا سر کاٹ دیا گیا. تو اس کے کان میں سوراخ کر کے آپ نے رسی ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے اس کے سر کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. فرعون اس امت کا قرار دیا ابو جہل کو. اتنا بڑا دشمن رسول تھا یہ، دشمن اسلام. تو بہرحال قرآن نے پہلے خبر دی کہ یہ اللہ رسول کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن ذلیل ہوگا، گھسیٹا جائے گا. تو قرآن کی غیبی خبر پوری ہوئی، اور کیوں نہ پوری ہوتی، میرے رب کا کلام. اللہ اکبر. قرآن کی غیبی خبریں یہ سیرت رسول عربی کے اندر آپ کو ملیں گی. اس سے مطالعہ کیجئے، بہت زبردست کتنی آیتیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں. کچھ میں نے پیش کی ہیں، کچھ مزید انشاءاللہ پیش کروں گا، اور بہت ساری کتابوں کے اندر قرآن کی غیبی خبریں موجود ہیں. اب آخری سیگمنٹ اس سلسلے کا، سورتوں کے فضائل. سورہ حج، یہ 17ویں پارے میں، 17th پارے میں، یہ بہت پیاری سورت ہے. اس سورت کے اندر حج کا اعلان عام، حج کے احکامات کا بیان ہے، اس لیے اس کو سورہ حج کہتے ہیں. اس سورت میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سورت میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں. مخلوق کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس کی مثالیں دے کے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ نطفے سے انسان پیدا کرتا ہے، بنجر زمین پر بارش برساتا ہے، اس کو سرسبز کر دیتا ہے، تو مخلوق کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہ سورہ حج کے اندر لکھا ہوا ہے. دین اسلام کے بارے میں جو شک میں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے. 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اس سورہ حج میں بیان کیا گیا ہے. کفار مکہ کو، مکہ مکرمہ کے جو کفار جو اسلام کے دشمن تھے، انہیں پچھلی امتوں کے احوال بتا کر ڈرایا گیا. مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا اس سورہ حج میں اللہ پاک نے بیان کی. اور سورہ حج کے اندر قرآن پاک کی شان و عظمت بھی بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن پاک کو پسند نہیں کرتے، وہ انبیاء سے، مرسلین سے بغض رکھتے ہیں. یہ بھی سورہ حج کے اندر بتایا گیا. اور سورہ حج کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. سورہ انبیاء یہ سورہ حج سے پہلے ہے، یہ بھی 17ویں پارے میں ہے. تو یہ بھی بہت زبردست سورت ہے.
اس میں انبیاء کرام کے بکثرت تذکرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ قیامت کے بارے میں اس میں ذکر ہے، اور لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بیان ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اس کا بیان ہے، اور کفار فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے تھے، استغفر اللہ، ان کے عقیدے کا رد کیا گیا، اور بہت قرآنی واقعات، قیامت قائم ہونے کی علامات بیان کی، قیامت کی ہولناکیاں، شدید عذاب وغیرہ بھی بیان کیا گیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ میرے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا